अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, वहाबी मौलवी और गोबर शाही दोनों जहन्नमी हो गए। ये यूनुस गौहर शाही जो है, ये किस तरह से झूठ बोलता है हमारे उलमा पर। और पहले इसका वीडियो आप देख लें, फिर उसके बाद हम अपने उलमा की भी जो है वीडियो यहाँ दिखाएंगे कि हमारे उलमा क्या बोलते हैं असल में। और दूसरा जो वहाबी मौलवी है वो एक बाबा है इन लोगों का, उन बाबा के बारे में क्या बोलता है और किस तरह से कुफ्र बकता है, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, फिर उसकी वजाहत करूंगा। ठीक है ना। तो पहले ये यूनुस गोबर शाही का आप वीडियो पहले देखें, फिर मैं वजाहत करता हूँ कि दज्जाल के हाथ पर 70,000 उलमा बैत क्यों करेंगे। दज्जाल मुर्दा को जिंदा कैसे करेगा और कौन सी ताकत होगी दज्जाल के पास। जब इन हदीसों को खूब अच्छे तरीके से मौलवियों ने पढ़ लिया ना, और उनको पता चल गया कि ये दज्जाल जो है वो मुसलमान उलमा में से ही आएगा, तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने इसका रुख मोड़ दिया यहूदियों की तरफ कि दज्जाल जो है वो यहूदी होगा। अब ये जनाब कह रहे हैं कि सवाल किसी ने किया है और ये कह रहे हैं कि जब हदीसों को मौलवियों ने पढ़ लिया कि जो 70,000 उलमा उसके हाथ पर बैत करेंगे, तो मौलवियों ने एक चालाकी की और वो क्या किया, उसको यहूदियों की तरफ मोड़ दिया, यानी मुसलमानों में नहीं बल्कि यहूदियों में पैदा होगा। इनका कहना ऐसा है और मौलवियों ने ये गढ़ दिया। आइए मौलवी साहब हमारे क्या कह रहे हैं। तो मुफ्ती राशिद महमूद साहब का ये वीडियो पहले देख लें आप। जब ये बात वाज़ेह होगी कि दज्जाल इंसान है, तो अब आगे सवाल ये पैदा होता है कि जब दज्जाल ज़ाहिर होगा, इंसान ही होगा, तो उसका किसी रिलीजन के साथ और उसका किसी मज़हब के साथ, किसी फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ होगा कि नहीं। इस सिलसिले में अहादीस हमारी क्या रहनुमाई करती हैं, और वो दज्जाल होगा तो किन लोगों में ज़ाहिर होगा, यहूदियों में, ईसाइयों में, सिखों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में, किन में ज़ाहिर होगा। तो सही बुखारी की 4402 नंबर हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, इन्नहु यखरुजु फीकुम। हुजूर फरमाते हैं दज्जाल तुम में निकलेगा, यानी हुजूर अपनी उम्मत को मुखातब करके फरमाते हैं कि दज्जाल इन्नहु यखरुजु फीकुम, वो तुम में निकलेगा। और सही मुस्लिम में 7381 और 7382 नंबर हदीस है कि यखरुजु दज्जालु फी उम्मती, दज्जाल मेरी उम्मत में निकलेगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की इन दो अहादीस के मुताबिक ये बात बिल्कुल वाज़ेह होगी कि दज्जाल इस उम्मत में निकलेगा। अब इस उम्मत में जब निकलेगा तो इस उम्मत की दो किस्में हैं, उम्मत इजाबत और उम्मत दावत। उम्मत दावत वो लोग जिनकी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, चाहे वो किसी भी दीन के साथ ताल्लुक़ रखते हों, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की दावत उन सब के लिए है, तो इस एतबार से वो उम्मत दावत में शामिल है। और उम्मत इजाबत वो लोग के जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लिया, वो उम्मत इजाबत हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो इस उम्मत में दज्जाल निकलेगा, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक, अब यह है कि इसका ताल्लुक़ किस गुरोह के साथ होगा। तो इस सिलसिले में सही हदीस है सुनन इब्ने माजा में 174 नंबर हदीस, और ये हदीस खवारिज के बारे में है। और यहाँ खवारिज के हवाले से तफसीली इंशाल्लाह मैं चंद चीज़ें बयान करूँगा। सबसे पहले ये समझें कि बाबु ज़िक्र खवारिज इमाम इब्ने माजा ने अपनी किताब सुनन इब्ने माजा में बयान किया, और उसके तहत 174 नंबर हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से लेके आए, और उसमें आखिरी अल्फाज और कलिमात ये हैं कि हत्ता यखरुज फी इरादिहिम दज्जाल, कि इन्हीं खवारिज ही के आखिरी ग्रोह में दज्जाल निकलेगा। दज्जाल इन्हीं के ग्रोह में से जाहिर होगा, इन्हीं के ग्रोह में निकलेगा। और ये हदीस सुनन इब्ने माजा में 174 नंबर है। और गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम नासिरुद्दीन अलबानी ने अपनी किताब अस-सिलसिलतुस सहीहा में 2455 नंबर इस हदीस को बयान किया। और इसी हदीस सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी मरफूअन इस सही हदीस का एक शाहिद सुनने अबी दाऊद में
مسند ابی داؤد طیالسی میں اور مسند احمد ابن حنبل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی موجود ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حتی یخرج الدجال فی بقیتہم، حتیٰ کہ دجال خارجیوں کے باقی جو گروہ ہے آخری، اس گروہ میں دجال کا ظہور ہوگا اور اس گروہ سے دجال نکلے گا۔ اور اسی طرح سنن نسائی میں 4108 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث پہ اس کو ناصر الدین البانی غیر مقلد وہابی عالم نے اس کو صحیح قرار دیا، اور اپنی کتاب السلسلۃ احادیث صحیحہ میں 2406 نمبر حدیث اس کو لے کے اسی حدیث کو صحیح قرار دیا، اور مسند احمد ابن حنبل میں 19808 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی علامات اور ان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا یزالون یخرجون، کہ یہ خارجی ہمیشہ نکلتے رہیں گے، حتیٰ یخرج آخرہم مع المسیح الدجال، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ مسیح الدجال یعنی دجال کے ساتھ نکلے گا۔ تو خارجیوں کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ سنن ابن ماجہ کی 174 نمبر حدیث کے مطابق دجال خارجیوں میں سے نکلے گا۔ اب یہ خارجی کون ہے؟ کتب احادیث میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں خوارج کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں 6930، 31، 32 اور صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 2400 تقریباً 70 کے قریب 20 سے زیادہ حدیث، اور سنن ابی داؤد میں بھی اسی طریقے سے 20 کے قریب احادیث موجود ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کی علامات اور ان کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ اور ان کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی اور علامت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 6930 نمبر حدیث کے اوپر ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، وَقَانَ ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق قرار دیتے تھے۔ وقال انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان خارجیوں نے کافروں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں یہ مسلمانوں پہ چسپاں کی ہیں۔ تو خوارج کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کافروں پر اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، یہ خارجیوں کی ایک علامت ہے۔ اور صحیح بخاری 6930 میں ہے، حضور فرماتے ہیں یخرج قوم فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، حداث الاسنان، ان کی عمریں کم ہوں گی، سفہاء الاحلام، اور بے وقوف ہوں گے، یقولون من خیر قول البریہ، وہ مخلوق میں سے مخلوق کے قول کا بہتر بیان کریں گے۔ ایک لفظ صحیح بخاری میں یہ ہے، اور سنن ابی داؤد میں 4767 نمبر جو حدیث ہے اس میں لفظ ہے من قول خیر البریہ، کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھیں گے۔ اور بخاری میں 6931 کے لفظ ہیں، قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، کہ یہ خارجی وہ قوم ہوں گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، یقرؤون القرآن، یہ قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے۔ صحیح مسلم 2449 ہے، ان ھذا واصحابہ یقرؤون القرآن، یہ خارجی جو ہیں یہ قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے۔ اور 2452 نمبر صحیح مسلم حدیث ہے، انہو من ضئد ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رطبا، کہ یہ خوارج ایسے ہوں گے جو اللہ کی کتاب کو بڑے مزے سے اور بڑی ہی لہجے کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے، بڑے مزے سے پڑھیں گے۔ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ سنن ابی داؤد 4764 نمبر صحیح حدیث ہے۔ اور 4765 نمبر سنن ابی داؤد کی حدیث میں الفاظ یہ ہیں، یحسنون القیل ویسیئون الفعل، یہ خوارج گفتار کے بڑے اچھے ہوں گے، یعنی ان کی بولی بہت میٹھی ہوگی، لیکن یسیئون الفعل، یہ کردار کے برے ہوں گے، یہ خارجیوں کی علامت ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں 4765 نمبر حدیث میں یہ الفاظ ہیں، یدعون الی کتاب اللہ، یہ خارجی لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے، لیسوا منہ فی شیء، لیکن ان کو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلائیں گے قرآن کی طرف لیکن ان کو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور ان کی ایک نشانی
سنن ابی داؤد میں 4768 نمبر حدیث میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابہ وہ اس قدر قرآن پڑھیں گے لیست قراءتکم الی قراءۃ شیئا، تمہارا قرآن پڑھنا ان خارجیوں کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اتنا قرآن پڑھیں گے۔ لا صلاتکم الی صلاۃ شیئا، تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں گی، وہ اس قدر نمازیں پڑھیں گے۔ ولا صیامکم الی صیام شیئا، اور نہ ہی تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ ہوں گے، یعنی وہ اس قدر روزے رکھیں گے۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور نشانی ہے 2453 نمبر حدیث میں کہ یتلون کتاب اللہ لینا رتبا، وہ قرآن کو پڑھیں گے، گرنتھ وید تورات انجیل کو نہیں پڑھیں گے، وہ قرآن کو پڑھیں گے، اور اس قدر قرآن کو اس انداز سے پڑھیں گے یتلون کتاب اللہ لینا رتبا، وہ قرآن کو زبانیں موڑ موڑ کے اور بڑی تر و تازہ کر کے پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اے یحرفون معانیہ و تعویلہ، وہ قرآن کے معانی اور اس کی تعویل میں تحریف کریں گے، تحریف کر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، قرآن ضرور پڑھیں گے۔ تو یہ خارجیوں کی علامات اور نشانیاں، اور ایک علامت اور نشانی ان کی یہ ہے کہ قص اللحیہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق گنی داڑیاں ہوں گی، محلوق سر سے ان کی ٹنڈیں ہوں گی، مشمر الازار، ان کی جو ازار ہے وہ گٹوں سے ٹخنوں سے بہت بلند ہوں گی۔ یہ ان کی نشانیاں کتب احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان فرمائی۔ تو اب ان احادیث سے یہ بات، ایک تو خارجیوں کی علامات اور نشانیاں پتہ چل گئی، اور سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی دونوں حدیثوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دجال جو ہے وہ خارجیوں کے گروہ سے نکلے گا، اور خارجی ہی آخر میں اس کا ساتھ دیں گے، خوارج اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس کا ساتھ دے کے اس کے ساتھ چلیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے ابھی حدیث گزری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے، ایک رجل ہے جس کے گنگریالے بال ہیں اور سرخ رنگ کا ہے، اور حضور فرماتے میں نے اس کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے، اور وہ دجال ہے۔ میں نے دجال کو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3440، 3441، 5902، اور صحیح مسلم میں 426 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا۔ جبکہ دوسری حدیث میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ دجال جب فتنۃ الکبریٰ برپا کرے گا، وہ دنیا کے سارے ملکوں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالے گا، لیکن مکہ اور مدینہ تک وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ صحیح بخاری کے اس حدیث کے مطابق تو واضح ہوا کہ وہ دجال کو حضور نے طواف کعبہ کرتے دیکھا، اور دوسری حدیث کے مطابق یہ ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اب ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کیا ہوگی؟ تو اس کی تطبیق کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ جب ابتداً دجال نکلے گا تو ابتداً دجال ربوبیت اور الوہیت کا دعویٰ نہیں کرے گا، بلکہ ایک اور حدیث طبرانی کی جو روایت سند کے اعتبار سے تو کمزور ہے، سند کے اعتبار سے اس میں ایک راوی ہے جس کو حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب النہایہ فی الفتن والملاحم میں ذکر کیا۔ راوی اس میں سعید بن محمد الثقفی ہے، کمزور راوی ہے، اور اسی روایت کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں طبرانی کے حوالے سے نقل کیا، اور اس روایت سے حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب النہایہ کے صفحہ 88 پر رزلٹ بھی نکالا، اور وہ رزلٹ یہ نکالا ہے کہ فَيَظْهَرُ أَوَّلًا فی صورت ملک من ملوک الجبابرہ، سب سے پہلے دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ ایک ظالم بادشاہ کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ ثم يدعی النبوہ، پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ ثم يدعی الربوبیہ، پھر دجال ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ اور یہ رزلٹ حافظ ابن کثیر نے اسی روایت سے نکالا ہے جو امام طبرانی نے ذکر کیا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مغنم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدجال لیس بہ خفا، دجال اس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، بالکل واضح ہو چکی ہے۔ انہ یجیء من قبل المشرق،
کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا، فیدعو الی حق، لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا، فیتبعو، جب وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا تو پھر لوگ اس کی اتباع کریں گے، اس کی پیروی کی جائے گی، ویذھب للناس، پھر وہ لوگوں کے لیے نکلے گا، فیقاتلہم، پس وہ لوگوں کے ساتھ قتال کرے گا، فیظہر علیہم، اور وہ لوگوں پر غالب آ جائے گا، فلا یزال علی ذالک حتی یقدم الکوفہ، معاملہ ایسے ہی رہے گا حتیٰ کہ دجال پھر کوفہ میں آ جائے گا اور پھر وہ اللہ کے دین کا اظہار کرے گا، اس کو ظاہر کرے گا، وَيَعْمَلُ بِهِ، اور دین کے مطابق عمل کرے گا، فَيُتَّبَعُ، اور اس کی پیروی کی جائے گی، وَيُحِبُّ عَلَى ذَلِكَ، اور وہ اس کو بڑا پسند کرے گا، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنِّي نَبِيٌّ، اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں تو نبی ہوں، فَيَفْزَعُ مِنْ ذَلِكَ كُلُّ ذِي لُبٍّ، اور ہر عقل والا پھر خوف زدہ ہو جائے گا، وَيُفَارِقُهُ، اور اس کو چھوڑ دے گا۔ اس روایت سے حافظ ابن کثیر نے رزلٹ بھی نکالا، اور اس روایت کو اگر سامنے رکھا جائے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، اس میں راوی سعید بن محمد الثقفی ہے، لیکن صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے ابھی پیش کی ہے، پڑھی ہے، کہ دجال جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرے گا، کہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گا۔ سنن ابن ماجہ کی 174 نمبر حدیث کے مطابق ہے کہ وہ خارجیوں کی جماعت میں سے نکلے گا۔ سنن نسائی کی 4108 نمبر حدیث ہے کہ دجال کا ساتھ خارجی دیں گے۔ ان احادیث سے بھی اس کو سپورٹ ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، اور معنوی طور پہ اس کی صحت جو ہے وہ اس کا ثبوت ملتا ہے کہ خارجی جب وہ دجال نکلے گا تو ابتداً وہ ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرے گا، بلکہ ابتداً وہ اپنا آپ جو ہے وہ نہ تو نبی ہونا اعلان کرے گا، ظاہر کرے گا، اور نہ ہی اپنا جو ہے وہ اس کا ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ چلے گا، اور پھر آخر میں جب اس کے فالورز بڑھ جائیں گے، اس کے ماننے والے بڑھ جائیں گے، تو پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور نبوت کے دعوے کے بعد پھر وہ آخر میں ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر 40 صبح وہ ایسی کرے گا کہ وہ فتنۃ الکبریٰ برپا کرے گا، اور اس قدر وہ فتنہ کبریٰ برپا کرے گا کہ پوری دنیا کے شہروں کو رون ڈالے گا، لیکن مکہ اور مدینہ تک اس کا فتنہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ رب العزت نے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے اوپر اپنے فرشتے اس قدر حفاظت کے لیے معمور کر دیے ہوں گے کہ وہ مکہ اور مدینہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو جیسا کہ آپ نے سن لیا، یہ کیا کہہ رہا تھا کہ مولویوں نے یہودیوں کی طرف یہ کر دیا، گھما دیا، جبکہ ہمارے علماء کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ انسانوں میں سے ہوگا، خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، وہ خارجیوں میں سے ہوگا، سمجھ گئے؟ پہلے صحیح بات کرے گا، سنتوں پر عمل کرے گا، دھیرے دھیرے وہ جا کر جب اس کے فالوورز بڑھ جائیں گے تب وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو یہ جھوٹا کذاب ہے، یہ اپنے مرضی سے جو چاہتا ہے بولتا ہے، سمجھ گئے؟ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ آئیے وہ مولوی صاحب ایک اور ہے، ان کا پہلے ایک ویڈیو سن لیں، پھر اس کے بعد میں وضاحت کرتا ہوں۔ یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، اگر آپ یقیناً چمتکاری بابا ہے، بتائیے میرے کتنے بھائی بہن، بتائیے میرے ابا کا کیا نام، بتائیے میری امی کا کیا نام، میری دادی کا نام بتا دیجئے، بس میرے دادا دادی کا نام بتا دیجئے، میں آپ کے مذہب کو، میں آپ کے سناتن دھرم کو آپ کے ہاتھوں پر بیٹھ کر قبول کرنے کے لیے تیار۔ بتائیے آپ۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو سن لیا، میرا سنانے کا مقصد کیا ہے وہ بھی آگے میں وضاحت کر کے بتاتا ہوں۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر واقعی میں آپ چمتکاری بابا ہیں تو فلاں فلاں چیز بتا دیجئے، میں اپنا مذہب بدل کر سناتن دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی سناتن دھرم کو یہ حق مان لے گا چمتکاری ہونے پر، یعنی کوئی چمتکاری ہو کسی دھرم میں تو وہ دھرم صحیح ہو جائے گا۔ چمتکاری ہونا حق پر ہونے کی دلیل ہے، یہ تو نہیں ہے۔ چمتکاری ہونا حق پر ہونے کی دلیل کہاں ہے بھائی؟ کسی کتاب میں نہیں موجود ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ فلاں فلاں چیز آپ بتا دیں، اگر واقعی میں آپ چمتکاری بابا ہیں تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے، بتانا ہے کہ ڈیمانڈ، کسی سے ڈیمانڈ کرنا۔ دجال جو ہے مردوں کو کیوں جلائے گا؟ لوگ ڈیمانڈ ہی کریں گے، ڈیمانڈ کریں گے نا کہ اگر تو واقعی میں خدا ہے، رسول ہے، تو فلاں کام کر کے دکھا، یہ کام کر کے دکھا، وہ ساری ڈیمانڈ پورے کرے گا، قبروں سے نکال دے گا وہ۔
تو انہی جیسے لوگ، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہابی دیوبندی یہ سب خارجی، یہ صرف نام بدلے ہوئے ہیں. پوری دنیا وہابیت دیوبندیت کو چیلنج کرتا ہوں میں، خارجی ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. جب چاہے مناظرہ کر لیں مجھ سے اس پر، قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا. صرف نام ان لوگوں نے لیبل دوسرا چپکایا ہوا ہے، اصل میں یہ خارجی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ جو ڈیمانڈ کرنا ہے، لوگ دجال سے ڈیمانڈ کریں گے. ایسے ہی مولوی جو 70,000، آگے آڈیو آپ سن چکے ہیں، ویڈیو جو گوہر شاہی نے کہا ہے، 70,000 مولوی اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ایسے ہی ڈیمانڈ کرنے والے کریں گے. کون کرے گا؟ خارجیوں میں سے ہوگا وہ دجال. پتہ چلا خارجی لوگ اس کے قریب ہوں گے. ایسے ہی ڈیمانڈ کرنے جائیں گے اور وہ کر کے دکھا دے گا. پھر یہی لوگ کنورٹ ہو کے اس کی پیروی کریں گے، یہی وہابی دیوبندی. تو جب 70,000 مولوی ان کے اسکالر اس کی جو پیروی کر لیں گے تو اس کی عوام وہ بھی بولیں گے ارے یار مولانا صاحب تو جا رہے ہیں اس کے ساتھ میں، چلو ہم بھی چلیں. تبھی تو اس کی گروہ بنے گی اور پوری دنیا کو رون دے گا وہ. اور وہابیت بڑھ رہی ہے، خارجیت وہی ہونے والا ہے. یہ اصل میں خارجی ہیں اور یہ دجال کے ساتھ آخر میں جا کر جم جائیں گے. سمجھ گئے؟ تو میرا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ڈیمانڈ کرنا، کوئی شخص کہے کہ میں نبی ہوں تو اس سے کہنا کہ تو ثابت کر کے دکھا، یہ کفر ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، جو کتاب و سنت کے تعلق سے، جو کتاب و سنت کو نظر میں رکھ کر جو فیصلے کیے ہیں وہ حق ہے. ہم آنکھ بند کر کے اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں مانتے ہیں. سمجھ گئے؟ کتنے بھی جھوٹے آ جائیں ہم ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے. کوئی کہے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، تو اس سے پوچھنا ہی کہ دلیل ہی مانگنا، ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں. کہ تو نبی ہے تو یہ کر کے دکھا، تو خدا ہے تو یہ کر کے دکھا. ایسا کچھ نہیں. سمجھ جانے کا کہ وہ باطل ہے، کیونکہ آخری نبی ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اب کوئی نبی نہیں ہے. اب جب کوئی نبی نہیں ہے تو کوئی خدا کیسے یہاں ہو سکتا ہے کہ آ جائے؟ جب نبی نہیں آ سکتا ہے تو خدا کیسے آئے گا؟ سمجھ گئے؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ کرنا ہی نہیں ہے. ڈیمانڈ وہ کرے جس کا ایمان کمزور ہو. سمجھ گئے؟ اور دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کتنے بھائی بہن ہیں یہ بتا دیں. تو اسکرین پر نمبر موجود ہے. تو تیرے بھائی بہن کی تو بات ہی چھوڑ، تیرے رشتہ دار کوئی رہے گا نا، اس کے بھی اس کے گھر میں بھی ہم بتا دیں گے. ہم خود ہمارے گاؤں میں اسے 4-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک علم ہے، چمتکار نہیں ہے. نام پوچھے گا، کچھ گنتیوں میں لکھے گا، بتا دے گا اتنا بھائی بہن ہے. کم سے کم 5-6 جن ایسا بتانے والے. میرے پاس کال کر لے، میں بتا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ تیرا وائرل ہو گیا ہو کہ تیرے کتنے بھائی بہن ہوں، تو اپنے رشتہ دار میں کسی سے بات کرا دینا، اس کا بتا دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جاہل کہیں کے. یہ ڈیمانڈ نہیں کرنا. بہت سارا علم کئی طرح کا ہے، آدمی علم کے ذریعے بہت کچھ پتہ کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور چمتکاری ہونا حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہمارے میں کیا بتایا جاتا ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے. ہم لوگ اس کو مانتے ہیں کہ کوئی ہوا میں اڑے اور کہے میں اللہ کا ولی ہوں، وہ ولی نہیں تسلیم کیا جائے گا، نہ ہی اس کی اتباع کی جائے گی. اگر کوئی پانی پر چلے، کوئی آگ کو، جلتے ہوئے کوئلے کو کھائے، کچھ بھی کرے، کوئی بھی کتنا بھی چمتکار دکھائے، ہم اس کو حق نہیں مان سکتے ہیں جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے، نماز روزے کی پابندی نہ کرے، متقی پرہیزگار نہ ہو، علماء اس کی تصدیق نہ کریں. جب تک ہم مانیں گے ہی نہیں. چاہے وہ کتنا بھی کچھ بھی کر لے، پانی برسائے، ہوا چلائے، کچھ بھی کر لے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے. اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی جس کو کہا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ تو اپنا ایمان بچائیے. ان خارجیوں کی طرح ڈیمانڈ مت کریے کسی سے کہ آپ چمتکاری ہیں تو ہم آپ کو مان لیں گے. چمتکاری ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. بس اتنا ہی یاد رکھیے گا. متقی پرہیزگار کو دیکھیے، علماء کے سے جڑے رہیے، اور وہ بھی اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی علماء سے جڑیے. ان جاہلوں سے نہیں کہ جو اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ کئی لوگوں کو لے جانے کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی ایک چمتکار پر. اگر کوئی چمتکار دکھا دے تو یہ اپنا مذہب بدل لیں گے. یعنی چمتکاری ہونا حق پر ہونے کی دلیل ہے. اور دوسری بات، کوئی شخص چمتکاری ہو جائے تو اس کے حق ہونے کی دلیل ہے. اور دین اسلام جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین لایا ہوا، جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ اس کے نزدیک وہ چمتکار نہیں ہے. اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے.
समझ गए। उसको, उस मज़हब को ये छोड़ने के लिए तैयार है। इतने सारे जो है मोजज़ात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए कि अपनी उंगलियों से चश्मे निकाले कि पूरा गिरोह सहाबे कराम की पूरी जमात पी, उसको पिया और ऊँटों ने पिया, सब कुछ, ये सब तमाम जो है मोजज़ात मौजूद है। उसको वो सब छोड़ने के लिए तैयार है, बस कोई नाम इसको बता दे इसके घर वालों का, बस उतने पे ही। तो इसका ईमान ही खोखला, ईमान है ही नहीं है, तो क्या, वैसे भी काफिर है, हो ही जाएगा, कौन सा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छी लगे तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर बोलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।